अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैंने आपको ज़बरदस्त किस्म के खड़ाक वाली, वो जो पंजाबी फिल्मों में होता है ना, एक बड़ा सा गंडा सा पकड़ पकड़ के कहते हैं ओए जे मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा। आज मैंने आपको कुछ इस तरह की खबरें देनी है। 4 खबरों पे हम बात करेंगे, वैसे 5 भी हो सकती हैं। अगर टाइम पूरा हो गया तो फिर 4 खबरें मैं आपको दूंगी। उसमें जो सबसे पहली खबर मैंने आज आपको बतानी है वो ये है कि वो कहते हैं ना, अक्सर शहबाज शरीफ का एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसपे वो कहते हैं कि आप अपनी मंजी के नीचे से डांग फेरें, वो इस तरह करके कोई वो बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट करें, यानी अपने आप को देखें। तो अब जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर जो कुछ काली भेड़ें थीं या कुछ इस तरह के लोग थे जिनके बारे में ये शुबा किया जा रहा था या गुमान किया जा रहा था या ये खबरें आ रही थी कि बंदियाल साहब को वो फिक्स कर रहे हैं, बंदियाल साहब से वो ये सारे फैसले ले रहे हैं, उन सबको डांग फेर दी गई है। वो सारा जो क्या सीन है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने आज आपको बताना है कि आर्मी चीफ ने फाइनली एक सख्त स्टांस ले लिया है। ये जो कहा जा रहा था ना कि सिर्फ इमरान न्याजी ही एक साइड से जो है वो सख्त जुमलों का तबादला कर रहे हैं और स्टेट के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने टक्कर लिया है, तो आसिम मुनीर बामुकाबला अब इमरान न्याजी हो चुका है। आसिम मुनीर साहब ने जो है वो कोर हेडक्वार्टर पेशावर का जब दौरा किया तो वहां पर उन्होंने क्या छक्के मारे हैं वो भी आज के वीडियो में मैंने आपको बताने हैं। और साथ में मैंने आपको ये बताना है, तीसरे नंबर पे जो खबर मैंने आपको देनी है वो जनाब अली बंदियाल साहब के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या क्या होगा, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है और कुछ और खबरें जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और लोगों के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो साथ साथ अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए जनाब, सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं। और पहली खबर मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया और इन्होंने वहाँ पर सबके सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बहुत ही सख्त किस्म का स्टांस लिया, बहुत ही सख्त किस्म का स्टैंड लिया और उन्होंने खुलकर बात की। और क्या बात की, मैं आपको उनका बयान जो है वो बिल्कुल मिनोअन जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि जी कौमी सलामती को दरपेश खतरात पे जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जो कोई भी अमनो इस्तेहकाम के अमल को ख़राब करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वो अमनो इस्तेहकाम मुल्क के अंदर चाहे मुल्क से बाहर, कोई भी ख़राब करने की कोशिश करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाक अफवाज की तनसीबात और उनके तकद्दुस के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के लिए मज़ीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल खुल के बात कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मई, यानी कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो लोग जो कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो किसी और की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 9 मई के दिन को यौम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तिल अफराद और उस पर उकसाने वालों को और इस अमल को करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। यानी कि जनरल आसिम मुनीर ने, जिसे कहते हैं ना डंडा जो हाथ में वो पकड़ के रखते हैं, वो उन्होंने अब दिखाना नहीं, अब उन्होंने मारना है। और उन्होंने कह दिया है कि 9 मई को हम यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे। जिन जिन लोगों ने इसमें तोड़फोड़ की है अब उनको उनकी तोड़फोड़ होगी, उनकी हड्डियों के सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाक अफवाज और अपनी तनसीबात को जलाने की मजीद यानी आइंदा के लिए किसी भी कोशिश को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि जो जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनके साथ उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, पूरे अफवाज पाकिस्तान के जितने भी लोग वहाँ थे, उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की कोशिशों के बारे में भी उन्होंने मतलब तमाम अफवाज को, जितनी भी हमारे फौज के लोग बैठे हुए थे उनको आगाह किया और कहा कि दुश्मन के जो अनासर हैं उनकी जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। यानी उन्होंने बताया कि जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर चलती हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज को मिलाइन करने के लिए हमारे मुल्क के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से, इसमें यूथिया हजरात जो हैं वो शामिल नहीं हैं, उन्होंने कहा जो सही हैं, यानी कि जो ज़ोंबीज़ नहीं बन चुके, जो दिमाग रखते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो वाले जो अवाम है उनके ताउन से हम ऐसी मजमूम कोशिशों को नाकाम बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करेंगे कि फिर ये जो पिछले कुछ दिनों से लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, पकड़ धकड़ के बाद उनको पकड़ा जाता है, 1-2 दिन रखा जाता है, फिर उनकी जमानतें हो जाती हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ से हुकूमत जितने भी शरपसंद नासिर हैं उनको गिरफ्तार करती है और दूसरी तरफ से उनकी जमानतें हुए जा रही हैं। तो इसका क्या सिलसिला है, इसके बारे में भी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने मंडे से पंजाब इलेक्शन केस की जो समाअत है
وہ شروع ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ منڈے والے دن انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک جو کیس ہے اس میں انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے, یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تحریک انصاف کے حمایتیوں کی ان کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پوری سازش کو ذرا سمجھیے گا اور آگے اس کو توڑنا کیسے, یہ سارا میں آپ کو معاملہ بتاتی ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اب 2 دنوں میں جو پی ٹی آئی سپورٹرز تھے, جب عمران خان اندر تھے تو وہ تو اندر جا کے بیٹھ گئے, سارے پی ٹی آئی سپورٹرز تو سامنے نہیں آئے, جتنے بھی توڑ پھوڑ کرنے والے آئے ہیں وہ صرف زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کو لوگ نظر آئیں گے نا 2-3 ہزار یا 4 ہزار سے زیادہ بندہ باہر نہیں نکلا. ویسے 200-250 حکومت بتا رہی ہے, لیکن میں اپنے حساب سے اگر آپ کو بتاؤں تو 2-2.5 ہزار 3-4 میکسیمم ہزار ہے, اس سے زیادہ بندہ نہیں نکلا. اور پاکستان کے عوام کتنے ہیں جی, 22 کروڑ. اب جناب علی آپ کو پتا ہے کہ جب خان صاحب اندر تھے تو سارے پی ٹی آئی کے جو ان کے سپورٹرز تھے وہ دبک کے بیٹھ گئے تھے. آپ نے دیکھا نا وہ عمران ریاض خان جو کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن, اور ٹکر کے لوگ وہ بیچارے تو آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ کے ایئر سیال سے بھاگ رہے تھے جس وقت وہ پکڑے گئے تھے. تو اب جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے اپنے منصب کو بے توقیر کر کے ایسے فیصلے دیے جنہوں نے مایوس کارکنوں کے اندر پھر سے بجلیاں اور کڑکیاں جو ہے نا وہ بھر دیں اور وہ باہر نکل آئے سارے, اور انہوں نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا. اس کے بعد بندیال صاحب کو اب آج کل جو ہے نا جو ان کے اندر اتنا جوش بھرا ہوا ہے, بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کو ایکسٹینشن لینے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے, اور عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے ہی یہ ممکن ہو پائے گا, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب جب اقتدار میں آئیں گے تو ہی وہ ان کو ایکسٹینشن دلائیں گے. اوپر سے بابا رحمتیں جو ہیں وہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ خان صاحب آئیں گے تو وہ مجھے صدر بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا ہے کہ حالیہ ضمانتوں میں فوج کے ساتھ ڈیل کی جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں وہ جان بوجھ کے غلط اڑائی جا رہی ہیں. اسی لیے جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک آج اعلان کر دیا ہے کہ 9 مئی کو ہم نے یوم سیاہ کے طور پہ منانا ہے اور کسی طور پہ ہم نے ان کو ڈھیل نہیں دینی. یہ صرف اور صرف پاک فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں آج جنرل عاصم منیر نے ذکر بھی کر دیا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, یہ بندیال صاحب کے لیے ان کی بقا کا معاملہ ہے, کیونکہ ان کو ہر صورت عمران خان کو بچانا ہے تو پھر ان کو ایکسٹینشن لینی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے سے اور ان کو ڈھیل دینے سے مکمل انکار کر رہی ہے. اب بندیال صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ ہر صورت اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی ڈھیل یا ڈیل والی چیز تو کرنی نہیں, اس لیے ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ ہے فتنہ خان کے ساتھ ملنے کا. تو دوسری طرف جو ہے یہ جو ضمانتیں ہو رہی ہیں اس میں اب حکومت کو بھی پتا چل گیا, پی ڈی ایم کو بھی پتا چل گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں انہوں نے ان کو ریلیف دینا ہی دینا ہے. اب جناب ضمانتیں تو ہو گئی ہیں, لیکن جو رہا سہا ایک بھرم ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور اب حکومت نے ان کا کوئی بھی حکم نہیں ماننا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا نا کہ ٹھیک ہے جی, اگر ڈنڈوں سے کام چلتا ہے ہم بھی ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں, ہم بھی آگے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی پتلونیں جو ہیں وہ اس وقت گیلی ہوئی ہوئی ہیں. اور اب آرمی چیف کے یہ اعلان کرنے کے بعد کہ 9 مئی کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے, یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے اور ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لیں گے, اس کے بعد سے حالت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی ہے. اچھا, میرے جو اندر کے کچھ ذرائع ہیں نا ان سے میں بھی تھوڑا بہت پوچھ لیتی ہوں نا معصوم سا بچہ بن کے کہ چلیں جی مجھے بھی انکل مجھے بھی تھوڑی سی خبریں دے دیں. تو مجھے کیا خبر ملی ہے, مجھے خبر یہ ملی ہے کہ جب سے مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر جو ہے یہ دھرنا دیں گے اور ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈنڈا بردار فورس ہوگی, تو اس کے بعد سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ان تک کچھ لوگوں کو پہنچایا گیا ہے مبینہ طور پہ بندیال صاحب کی طرف سے, اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم سے بات چیت کریں. اور جواب کیا ہے, یعنی مطلب کمال ہے. پی ڈی ایم میں اگر کوئی مجھے بہادر شخص نظر آیا تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. یقین کریں میں ان کو اس طرح کا نہیں سمجھتی تھی, اور شہباز شریف جو ہے نا وہ مجھے انتہائی ڈرپوک نظر آئے جن کو میں جتنا بہت زیادہ وہ سمجھتی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہ جواب بھیجا بدلے میں کہ ہمارا کیا مطالبہ ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں, آپ کو پتا چل جائے گا جس دن ہم سپریم کورٹ کے آگے آ کر کھڑے ہوں گے. مطلب یہ کہ ڈیل اور ڈھیل والی کوئی بات اب نہیں رہی. تو اب جو ہے نا خان صاحب کی شلوار بھی گیلی ہو رہی ہے اور بندیال صاحب کی بھی گیلی ہو رہی ہے. اب کیوں گیلی ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اب خان صاحب کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا. اب بندیال صاحب ان کو کیسے بچائیں گے, یہ پریشانی لگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار جو ہے نا وہ اپنا جتھا بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم سے بات کریں. اور دوسری طرف خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آپ لوگوں کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ دیکھو جی اگر دوبارہ میرے ساتھ ایسا کیا تو لوگ پھر سے آرمی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. اسی لیے عاصم منیر نے کہا ہے کہ اب کی بار ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا, یہ ایک بار ہونا تھا, یہ ایک بار ہو گیا ہے, اور یہ ایک بار بھی کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے کی جو سازش ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے, یعنی آرمی ایکٹ کے تحت جب یہ مقدمہ درج ہوگا تو اس کی تھوڑی تفصیلات میں آپ کو بتاتی ہوں.
کہ فوج کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنی تنصیبات میں کیے گئے جرائم کی تحقیقات اور ٹرائل خود کر سکتی ہے. یہ فوج کا اپنا استحقاق ہوتا ہے. اب فوجی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی صورت میں ملزم کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے. آگے سنیے. فوجی عدالت جو ہے وہ جی ایچ کیو ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کی زیر نگرانی کام کرتی ہے اور اس عدالت کا ایک صدر اور ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل رینک کا ہوتا ہے اور وہ استغاثہ کے وکیل بھی فوجی افسر ہوتے ہیں. یعنی کہ تمام جو لوگ سنتے ہیں یہ مقدمہ وہ سارے کے سارے فوجی افسران ہوتے ہیں اور فوجی عدالتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سپیڈی جسٹس کرتے ہیں. یعنی ہماری عدالتوں کی طرح نہیں کہ 20-20 سال تک ایک ٹرائل چلتا رہتا ہے. اسی لیے جنرل عاصم منیر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب کسی کو بھی ہم نے ڈھیل نہیں دینی ہے. تو اس وجہ سے شلواریں جو ہیں وہ اب گیلی ہو گئی ہیں. اچھا اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر میں نے آپ کو دینی ہے. یہ سب سے پہلے مجھے نمبر 1 پہ آپ کو دینی چاہیے تھی لیکن میں آپ ڈر رہی ہوں. سیدھی سی بات ہے بھائی, میں ڈر رہی ہوں, میں گھبرا رہی ہوں, میں خوف کھا رہی ہوں کیونکہ فوج کے اندر سے یہ خبر میرے پاس آئی ہے اور مجھے نہیں اب پتہ چل رہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیسے شیئر کرنی ہے. لیکن چلو میں نام کسی کا نہیں لیتی, ٹھیک ہے. میرا کام ہے جی خبر آپ تک پہنچانا. 5 ایسے جنرلز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں جب وہ گئے تھے تو وہ ان کی تقرریاں اور ان کے تبادلے کر کے انہوں نے نیچے کے رینک سے اوپر کے رینک تک پہنچایا تھا. کیونکہ جنرل باجوہ کو یہ لگتا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور جنرل باجوہ کو یہ لگتا تھا کہ میرے موجودگی میں میرے انڈر جو میرے ساتھ جو جنرلز ہوں گے وہ سارے وہ ہونے چاہیے جو کہ یعنی اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جنرل باجوہ نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر وہ نہیں بھی کامیاب ہوتے, ان کو ایکسٹینشن نہیں بھی ملتی, تو پھر وہ نیچے جو لوگ لگا کے جائیں گے, جن کو اپوائنٹ کر کے جائیں گے, وہ ان کے جانے کے بعد ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. اب ان 5 کے نام میرے پاس ہیں. میں ان 5 کے نام بالکل بھی نہیں لوں گی. میں صرف خبر آپ تک یہ پہنچاؤں گی کہ ان 5 کو چینج کر دیا گیا ہے. مطلب کہ اندر ہی اپنے ادارے کے اندر ہی ان تمام لوگوں کو ہٹا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیا گیا ہے تاکہ انصاف اب پراپر طریقے سے ہو. وہ جو ایک ڈھیل مل رہی تھی نا, اور یہ جو 5 حضرات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ 5 حضرات تھے جو بندیال صاحب کو فکس کر رہے تھے, جس کی وجہ سے بندیال صاحب جو ہیں وہ اڑ رہے تھے. اور جب ان کو ادھر ادھر کر دیا گیا ہے تو مطلب بندیال صاحب کے جو پر ہیں وہ بھی کٹ گئے ہیں, اور کٹ گئے ہیں تو اسی وجہ سے شلوار گیلی ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھ سے بات کرو, اچھا مجھ سے بات کرو. لیکن ادارے کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب بات نہیں ہوگی. اور دوسری طرف میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتی ہوں. ان ویڈیوز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دن کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی, اس میں سے کچھ کے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ گرفتار ہو رہے ہیں, کچھ گرفتار ہونے والے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو شر پسندی کر رہے تھے. تو اس میں سے 2-3 ویڈیوز میں ایڈیٹر کو کہوں گی کہ ابھی لگا دے, اور 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ میں اگلے والے ولاگ میں کروں گی. پاکستان آج کل جس مرحلے میں ہم تو پہلے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, عمران خان کے ساتھ تھے. عمران خان کو ہم ایک سچا مسلمان مانتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان ہے, سچا پاکستانی ہے, ایک سچا حب الوطن ہے. لیکن جو حالات آج کل پاکستان میں بن رہے ہیں اور بننے جا رہے ہیں, جو بن گئے ہیں, اس کا قصوروار میں بالکل عمران خان کو مانتا ہوں. عمران خان ایک دہشت گرد خود بھی ہے, ایک دہشت گرد جماعت سے اس کا تعلق ہے. اور یہ جو آج کل حالات بن رہے ہیں یہ تو دہشت گرد کون کرتے, یہ تو ٹی ٹی پی کرتی ہے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور عمران خان کے پارٹی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. السلام علیکم ایوری ون. there's a video of me at a protest جہاں پہ میں نے نواز شریف اور ان کی ماں کے لیے بہت inappropriate چیزیں بولی ہیں. I would like to apologize for that. I did not mean any of it. It was said all in the heat of the moment. I'm no one to judge anyone for their life, for their past life, anything. So I would like to apologize. This is not what my leader has taught me. This is not what my parents have taught me. اور اب آ رہی ہے جناب آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ نیازی صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ چلنے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور جو عاصم منیر صاحب کا دبنگ اعلان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور بندیال صاحب جو بیک فٹ پہ اب آنے کو تیار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے وان.